वक्त रुखसत रुबीना बेगम की आंखों में आंसू थे। मोहब्बत से बेटे का माथा चूमा था। अपने बहते आंसुओं की परवाह किए बगैर बेटे के आंसू पहुंचे थे। वो भी माँ के साथ लगा बार बार कह रहा था, अम्मा कैसे रहूँगा आपके बगैर, मैं तो अब भी आपके हाथ से खाना खाता हूँ। माँ ने कहा कि 5 सालों की बात है वसीम, हौसला करो। रुबीना बेगम दुपट्टे से अपने आंसू पोंछने लगी और कहने लगी, ऐसा मत कहो, ये तुम्हारे अब्बा का ख्वाब था कि वसीम बड़ा होके बड़ा अफसर बने और अल्लाह ने तुम्हें मौका दिया है। बेटा अपने बाप का ख्वाब पूरा करो। मैंने भी तुम्हारे लिए हमेशा से यही ख्वाब देखा है। बार बार वो रुबीना के गले लगकर ये कहता कि मेरा वहाँ दिल नहीं लगेगा। बाहर टैक्सी खड़ी थी और वसीम माँ के गले लगकर रो रहा था कि माँ मेरा दिल नहीं लगेगा। रुबीना बार बार वसीम के आंसू पोंछ रही थी, इसे तसल्ली दे रही थी कि जब तुम आओगे तो बड़े अफसर बनकर आओगे और इस गांव में मेरी इज्जत हो जाएगी। समझाकर इसने वसीम को रुखसत कर दिया था। वसीम टैक्सी में बैठकर चला गया। एक गहरी ठंडी सांस थी जो रुबीना ने खारिज की थी। बेटे के बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए बड़ा कड़ा इम्तिहान था। शौहर की वफ़ात के बाद वसीम को देखकर ही तो वो जीती थी। वसीम ने भी कभी माँ को मायूस नहीं किया था। हमेशा इम्तियाजी नंबर लेकर पास होता था, बल्कि पूरे ज़िले में अव्वल नंबर लेता था। अब इसे बैरून मुल्क जाने की ऑफ़र आई थी और ख़र्चा भी हुकूमत ही उठा रही थी। ये उस वक्त की बात है जब तालीम को अहमियत नहीं दी जाती थी। ना फ़ोन थे और ना ही इंटरनेट, बस एक डाक होती थी जिससे अपनों से राब्ता हो जाया करता था। हाल अहवाल पूछा जाता था। पहले 2 दिन तो रुबीना ने बड़ी मुश्किल से काटे थे। हर वक्त वसीम का ख्याल आता रहता था। एक दिन दरवाजे पर दस्तक हुई। रुबीना ने पूछा, कौन है? कहने लगी, खाला मैं हूँ, ज़ैनब। इसका नाम सुनकर रुबीना के चेहरे पर मुस्कुराहट फैली थी। जल्दी से दरवाज़ा खोला तो ज़ैनब ने हाथ में पकड़ा ख़त लहराया था। इसके अब्बा डाकिया थे, इसलिए वसीम का ख़त ज़ैनब को ही दिया था कि जाकर अपनी खाला को दे आओ। इसे बेटे के ख़त का इंतज़ार होगा। ये देखकर तो रुबीना की खुशी की इंतहा ना थी। रुबीना की आंखों से आंसू छिलके थे। कहने लगी, फटाफट से सुनाओ क्या लिखा है वसीम ने। खैरियत से पहुंच तो गया ना? सफ़र तो अच्छा गुजरा था ना? खाना तो इसने ठीक से खाया था ना? मेरा बच्चा भूखा तो नहीं रह गया दियारे खैर में? रुबीना का तो बस नहीं चल रहा था कि 100 सवाल कर बैठती। ज़ैनब कहने लगी, खाला वसीम का ख़त है, ख़त के अंदर वो खुद नहीं आया जो इतने सवालों के जवाब देगा। रुबीना ने कहा, ज़्यादा बातें ना बना, चल जल्दी से ख़त पढ़कर सुना। ज़ैनब वहीं सेन में रखे तख्त पर बैठ गई, ख़त खोला और सुनाने लगी। अस्सलामुअलैकुम अम्मा जान, मैं यहाँ खैरियत से हूँ और आपकी खैरियत नेक मतलूब चाहता हूँ। सच पूछे तो बिल्कुल दिल नहीं लग रहा। आंखों के सामने हर वक्त आपका चेहरा ही घूमता रहता है। पता नहीं लोग परदेश में कैसे खुश रह लेते हैं। मैं तो 2 दिन में ही बेजार सा हो चुका हूँ। लेकिन बहरहाल हमेशा की तरह आपका ये ख्वाब भी सच्चा करके दिखाऊंगा। आपको मैं एक बड़ा अफसर बनकर दिखाऊंगा। 5 साल बाद वापस आऊँगा तो सब मुझे ये नहीं कहेंगे कि रुबीना का बेटा है, सब ये कहेंगे कि ये अफसर वसीम की अम्मा है। ये सुनकर रुबीना की आंखें नम हुई थीं। कहने लगी, मेरे लाल, अल्लाह तुम्हें कदम कदम पर कामयाबी नसीब करे। ज़ैनब जो ख़त पढ़ रही थी रुबीना की मोहब्बत को देखकर मुस्कुराने लगी। कहने लगी, खाला आपके ये जुमले वसीम तक थोड़ी पहुँच रहे हैं। रुबीना कहने लगी, तू अपना ख़त पढ़, मेरे साथ बहस ना कर और बता वसीम ने क्या लिखा है। कहने लगी कि बस यही लिखा है कि अम्मा अपना बहुत सा ख्याल रखना और वो जो हमारे गांव की पगली है ना, इसे मेरा सलाम कहना। ये कहने के बाद इसने ख़त को बंद कर दिया और रुबीना की तरफ देखने लगी। कहने लगी, खाला ये पगली कौन है? वसीम ने जिसको सलाम भेजा है। ये सुनकर रुबीना ने आंखें चुराई और अपनी हंसी दबाने लगी। ज़ैनब को कुछ शक हुआ, कहने लगी, बताए ना खाला, पगली किसे कहा है इसने? रुबीना कहने लगी, तुम्हें कहा है। ये सुनकर ज़ैनब ने माथे पर बल डाले थे। कहने लगी, खाला आने दें इस वसीम के बच्चे को, इसे मैं कहाँ से पगली लगती हूँ, आएगा तो बताऊँगी इसे। ज़ैनब कहने लगी, ये ख़त मैं ले जाऊँ खाला, आपको तो मैंने पढ़कर सुना दिया है। रुबीना ने ज़ैनब के हाथ से ख़त ले लिया था। कहने लगी, ऐसे कैसे दे दूँ ख़त? मेरे बेटे के हाथों का लिम्स है इसमें, इसकी खुशबू भी तो आती है ना। रुबीना ने सीने से ख़त लगाया था, होंठों से चूमा था। ज़ैनब माँ की मोहब्बत देखकर अपनी आंखों की नमी छुपाने लगी। फिर कहने लगी, खाला मैं तो बताना ही भूल गई। अम्मा ने कहा था कि रात का खाना मैं आपको दे जाऊंगी।
اور روزانہ رات کا کھانا نہیں بنایا کریں۔ اب آپ اپنے ایک کے لیے کیا کھانا بنائیں گی؟ زینب روبینہ کا بہت خیال رکھتی تھی۔ روبینہ کو تو اپنے بیٹے وسیم کے لیے زینب ہی پسند تھی۔ 10ویں جماعت پاس تھی اور سلیقہ مند بھی بہت تھی۔ سب سے بڑی بات کہ شرم و حیا والی تھی۔ روبینہ نے یہی سوچا تھا کہ جب 5 سال بعد اس کا بیٹا افسر بن جائے گا تو زینب کو اپنی بہو بنائے گی۔ دبے لفظوں میں وہ زینب کی والدہ سے بھی کہہ چکی تھی اور انہوں نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا تھا۔ پھر وسیم کا جب بھی خط آتا سب سے پہلے زینب کو ہی اس کے خط کا انتظار ہوتا تھا۔ اپنے ابا سے پوچھتی تھی، ابا وسیم کا کوئی خط آیا؟ اس کے والد نے کہا، تمہیں اتنی فکر کیوں ہے؟ زینب بات کو ٹال دیتی، نہیں تو ابا وہ خالہ پوچھ رہی تھیں، لیکن دل ہی دل میں وسیم کو وہ بھی پسند کرتی تھی اور خط کے آخر میں ایک جملہ وسیم اس کے لیے ضرور لکھتا تھا کہ اماں پگلی کو میرا سلام کہنا۔ اس ایک جملے میں زینب کی آنکھوں میں وسیم کے لیے خواب سجنے لگے تھے۔ دن بھر تو روبینہ زینب کے آ جانے سے خوش ہو جاتی تھی۔ وہ ناشتہ بھی بنا دیتی، دوپہر کا کھانا بھی بنا دیتی، گھر کی صفائی بھی کر جاتی اور ساتھ ساتھ باتیں بھی کرتی رہتی۔ لیکن رات جب آگے بڑھتی تو بیٹے کی یاد ستانے لگتی، گزشتہ واقعات یاد آنے لگتے۔ بڑا کٹھن وقت کاٹا تھا روبینہ نے شوہر کے انتقال کے بعد۔ بیٹے کی عمر 5 سال تھی۔ شوہر کی اپنی زمینیں تھیں جو اس نے ٹھیکے پر چڑھا دی تھی۔ اس سے یہ ہوتا تھا کہ مہینے کا گزر بسر ہونے لگا تھا۔ لیکن اپنے لیے روبینہ نے تنگی کا انتخاب کر کے بیٹے کو اچھے اسکول میں داخل کروایا تھا۔ سالوں سال اپنے جوڑے نہیں بنواتی تھی کہ کہیں خرچہ زیادہ نہ ہو جائے۔ البتہ وسیم کے لیے اس نے کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی اور اس نے بھی اپنی ماں کے سارے خواب پورے کرنے کی ٹھان لی تھی۔ آہستہ آہستہ وقت گزرنے لگا۔ پہلے خط ہر ہفتے آتا تھا، پھر مہینے میں 2 بار اور پھر 2 ماہ بعد آنے لگا، پھر دن بڑھنے لگے تھے۔ اس کے بعد وسیم کی باتوں میں اب اداسی کی جھلک نظر آتی تھی۔ 3 سال بیتے تو زینب کا ذکر بھی ختم ہونے لگا۔ مختصر سا خط ہوتا تھا، اماں آپ کیسی ہیں، میرے لیے دعا کریں، بس چند سطریں ہی ہوتی تھیں، لیکن وہ بھی روبینہ کے لیے قیمتی اثاثے کی طرح ہوتی تھیں۔ اس نے وسیم کے اب تک کے سارے خط سنبھال کے رکھے تھے۔ پھر ایک آخری خط آیا کہ اماں میں نے PhD کر لی ہے، میں واپس آ رہا ہوں۔ اس خط نے تو جیسے روبینہ کے اندر جان سی بھر دی تھی۔ اس نے وسیم کی پسند کے سارے کھانے زینب سے بنوائے۔ زینب کی ماں سے کہنے لگی، وسیم کی نوکری لگتے ہی میں زینب کا ہاتھ مانگوں گی۔ زینب شرمائی شرمائی سی تھی۔ زینب کی والدہ نے زینب کے آنے والے رشتوں کو بس اسی لیے منع کیا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ روبینہ کا کیا ارادہ ہے۔ بے چینی سے روبینہ کو وسیم کا انتظار تھا۔ جب دروازے پر دستک ہوئی، جب دروازہ روبینہ نے کھولا تو سامنے پینٹ کوٹ میں ملبوس نوجوان کو دیکھ کر اس کی آنکھیں بھیگی تھیں۔ اس نے سینے سے بیٹے کو لگایا تھا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ 5 سال کی جدائی تھی جو اتنی جلدی ختم نہیں ہو سکتی تھی۔ وسیم نے بھی ماں کو سینے سے لگا لیا تھا۔ زینب دور کھڑی وسیم کو دیکھ رہی تھی۔ وہ تو وسیم لگ نہیں رہا تھا، کوئی پردیسی بابو لگ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی انگریز ہو۔ سفید رنگت اس پر کالے رنگ کا پینٹ کوٹ اور آنکھوں پر کالے رنگ کا چشمہ۔ ماں کو ملنے کے بعد وسیم کی نظر زینب پر پڑی تو چہرے پر بیزاری سی تھی۔ زینب نے آگے بڑھ کر اسے سلام کیا۔ اس نے لاپرواہی سے جواب دیا تھا۔ پھر کہنے لگا، کیسی ہو تم؟ زینب نے کہا، میں تو بالکل ٹھیک ہوں، لیکن تم تو بالکل بدل گئے ہو۔ کہنے لگا، ہاں، وقت کے ساتھ بدل جانے والے ہی کامیاب انسان بنتے ہیں۔ پتہ نہیں کیوں، لیکن زینب کو لگا جیسے یہ وہ وسیم نہیں رہا جو یہاں سے جاتے ہوئے اپنی آنکھوں میں آنسو بھر کر گیا تھا۔ اسے کہنے لگا تھا کہ میرا انتظار تو کرو گی نا زینب؟ زینب نے جواب نہیں دیا تھا۔ ہاں، لیکن اس کا انتظار ضرور کیا تھا۔ اب لوٹا تھا تو آنکھوں میں اجنبیت سی تھی، لہجے میں تکبر تھا۔ روبینہ کا ارادہ تھا کہ سب ساتھ بیٹھ کر ہی کھانا کھاتے ہیں، لیکن زینب رک نہیں سکی۔ کہنے لگی، خالہ مجھے گھر میں کام ہے، میں کل آ جاؤں گی۔ روبینہ کہنے لگی، صبح سے تو تم کچن میں مصروف ہو، کھانے بنا رہی ہو، ہمارے ساتھ کھانا تو کھا کر جاؤ۔ زینب کہنے لگی، نہیں خالہ، بس پیٹ بھر گیا۔ وسیم نے تو اسے روکنے کی کوشش نہیں کی، وہ اپنے گھر چلی گئی۔ 10 دن ہی گزرے تھے کہ جب ایک نئی فرمائش وسیم نے اپنی ماں کے سامنے رکھی۔ کہنے لگا کہ میں گاؤں میں رہنا نہیں چاہتا، ویسے بھی جیسے پڑھائی میں کر کے آیا ہوں مجھے شہر میں نوکری ملے گی، یہاں گاؤں میں نہیں۔ روبینہ خاموشی سے سن رہی تھی۔ وسیم کہنے لگا، اماں میں چاہتا ہوں کہ یہ گھر اور زمین بیچ کر شہر میں گھر لے لیں، میری نوکری بھی لگ جائے گی اور پھر ہمیں رہنا تو شہر میں ہی پڑے گا۔ روبینہ بیٹے کی بات سمجھ تو گئی تھی، لیکن گاؤں کا برسوں کا ساتھ تھا،
پھر روبینہ کو زینب کا بھی خیال آنے لگا۔ کہنے لگی ٹھیک کہتے ہو، نوکری تو تمہاری شہر میں ہی لگے گی، لیکن میں چاہتی تھی کہ زینب سے تمہاری بات پکی کر کے ہی یہاں سے جاؤں۔ یہ سن کر وسیم نے ماتھے پر بل ڈالے، کہنے لگا کیا مطلب اماں؟ زینب سے کون سی بات پکی کرنی ہے؟ روبینہ کہنے لگی مجھے زینب بہت پسند ہے، میں تو ہمیشہ سے اسے اپنی بہو کی نظر سے ہی دیکھا ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ جب تم پردیس سے آؤ گے تو تمہاری شادی زینب سے کر دوں گی، اور میں نے تو زینب کی اماں سے دبے لفظوں میں کہہ بھی دیا ہے کہ زینب میرے وسیم کی امانت ہے۔ یہ بات سننی تھی کہ وسیم غصے سے کہنے لگا آپ کیا سمجھتی ہیں میں اس جاہل لڑکی سے شادی کروں گا جس کی تعلیم بامشکل 10ویں جماعت تک ہے؟ اماں میں جن لوگوں میں اٹھنے بیٹھنے لگا ہوں اور جس طرح سے نوکری میری لگنے والی ہے وہ میرے ساتھ چل ہی نہیں سکتی۔ روبینہ کہنے لگی کیا مطلب؟ تمہاری نوکری اپنی جگہ ہے، لیکن زینب اپنی جگہ بہت اچھی لڑکی ہے۔ ان 5 سالوں میں اس نے میرا بہت خیال رکھا ہے، مجھے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگانے دیا، گھر کے سارے کام کرتی تھی۔ اس کے گھر والوں نے تمہاری آس میں زینب کا رشتہ تک نہیں کیا۔ وسیم کہنے لگا کیا میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں اسے شادی کروں گا؟ اماں مجھے وہ اچھی لگتی تھی، لیکن اتنی نہیں کہ میں اسے بیوی بنا لوں۔ میں اسے شادی نہیں کر سکتا، اور ابھی چند سال تو مجھے شادی کرنی ہی نہیں ہے جب تک کہ میں اسٹیبلش نہیں ہو جاتا۔ بس آپ اس قصے کو ختم کریں، میں چند دنوں میں ہی گھر اور زمینیں بیچنے لگا ہوں، پھر ہم دونوں شہر چلے جائیں گے۔ وسیم نے تو جیسے بات ہی ختم کر دی تھی، کہنے کو کچھ چھوڑا ہی نہیں تھا۔ روبینہ البتہ پریشان تھی کہ کیسے انکار کرے۔ کب سے زینب کے والدین وسیم کا انتظار کر رہے تھے کہ وسیم آئے گا تو اپنی بیٹی کو رخصت کرنے والے بنیں گے۔ 5 سال اس نے زینب کے والدین کو یہی کہہ کر روکا تھا کہ زینب میرے وسیم کی امانت ہے، اور اب وسیم ہی نہیں مان رہا تھا۔ بہرحال روبینہ نے بہت چاہا کہ وسیم زینب کے لیے مان جائے، لیکن وسیم کی نہ ہاں میں نہیں بدلی۔ روبینہ شہر جانے سے پہلے زینب کے گھر آئی تو بڑی شرمندہ سی تھی۔ زینب کی والدہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہنے لگی مجھے معاف کر دو، میں نے زینب کے ساتھ بڑی زیادتی کر دی۔ زینب کی والدہ کہنے لگی کیا ہو گیا بہن؟ پھر روبینہ رونے لگی، کہنے لگی وسیم زینب سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ یہ سننا تھا کہ زینب کے والدین غصے میں کہنے لگے آپ نے پھر ہماری بیٹی کو کیوں بٹھائے رکھا جب اپنا بیٹا ہی آپ کے بس میں نہ تھا؟ اس سے پہلے کہ بات زیادہ بگڑتی زینب آ گئی، کہنے لگی خالہ اگر وہ شادی نہیں کرنا چاہتا تو کوئی بات نہیں، میں بھی اس کے لیے زیادہ سنجیدہ نہیں تھی، اور اپنے والدین سے کہنے لگی میں کوئی بوڑھی تو نہیں ہو گئی، آپ میرا رشتہ دیکھ کر میری شادی کر دیں، اس میں خالہ کا کوئی قصور نہیں ہے، وسیم کی مرضی نہیں تو کوئی بات نہیں۔ بہرحال زینب نے ہی بات سنبھالی تھی۔ روبینہ بیٹے کے ساتھ شہر آ گئی، زمین کافی مہنگی بکی تھی۔ شہر میں ایک اچھے علاقے میں بڑا سا گھر لے لیا۔ وسیم کی نوکری بھی ہاتھوں ہاتھ لگ گئی تھی۔ خوشحالی کی شکل روبینہ نے اب آ کر دیکھی تھی جب بالوں میں چاندی اتر آئی تھی۔ وسیم کی اچھی خاصی تنخواہ لگی، وسیم نے گھر میں ملازمین رکھ لیے۔ روبینہ کو کام کرنے کی عادت تھی، اس لیے کھانا پکانا وہ خود ہی کرتی تھی اور وسیم کو بھی اپنے ہاتھ سے کھلاتی تھی۔ لیکن وسیم بدل گیا تھا، بڑی مشکل سے ایک نوالا لیتا اور کہتا اماں مجھے آپ کے ہاتھ سے لہسن کی بدبو آتی ہے، پلیز میں خود کھا لیا کروں گا، اور ویسے بھی مجھے اب چمچ کانٹے سے کھانے کی عادت ہو گئی ہے۔ وسیم کے ان لفظوں نے روبینہ کو دکھ تو بہت دیا تھا لیکن کہہ نہیں سکی۔ اب وہ ماں کے پاس بہت کم بیٹھتا تھا، ہر وقت لیپ ٹاپ اور موبائل پر لگا رہتا۔ 1 سال ہی بیتا تھا جب روبینہ کو گاؤں سے خط ملا کہ زینب کی شادی ہو گئی ہے۔ زینب کی شادی کا سن کر روبینہ کی آنکھیں اشک بار ہوئی تھیں۔ کتنی خواہش تھی کہ زینب اس کی بہو بنتی، لیکن دل سے زینب کے لیے بہت دعائیں نکلی تھیں کہ اللہ اسے کامیاب کرے، وہ بہت خوش رہے۔ کچھ ماہ بعد وسیم نے بھی کہا کہ اسے ایک لڑکی پسند ہے اور وہ اسی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ روبینہ کو کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ یوں وسیم کی شادی بھی رباب سے ہو گئی، لیکن وہ بہت ماڈرن قسم کی لڑکی تھی، اسے تو چائے تک بنانے نہیں آتی تھی۔ وسیم نے ایک باورچی رکھ لیا، لیکن رباب کے بہت اخراجات تھے، بازار جاتی تو لاکھوں کی بے فضول شاپنگ کر کے آ جاتی۔ روبینہ جب اسے روکتی ٹوکتی تو بیٹا سنبھال کر پیسے استعمال کیا کر، آج جمع کرو گے تو کل تمہارے ہی کام آئیں گے۔ رباب کو اس کی بات ناگوار گزرتی، رات کو وسیم کے آتے ہی وہ جھگڑنے لگتی کہ تمہاری ماں میری چیزوں کو نظر لگاتی ہے، کہتی ہے پیسے سنبھال کے رکھو۔ وسیم اگر تم میرے اخراجات اٹھا نہیں سکتے تھے تو کیوں مجھ سے شادی کی؟ تم جانتے ہو مجھے ان سب چیزوں کی عادت ہے۔ وسیم غصے میں ماں کے پاس آ کر کہنے لگا آپ کو کیا ضرورت ہے رباب کو منع کرنے کی؟ کیا آپ پیسے دیتی ہیں اسے؟ ارے وہ میری بیوی ہے، اسی کے لیے تو محنت کرتا ہوں، در در کی ٹھوکریں کھاتا ہوں۔ اماں کیوں رباب کو روکتی ہیں؟ کچھ مت کہا کریں،
اس کا میری کمائی پر بھی حق ہے، مجھ پر بھی۔ یہ کہہ کر وہ روبینہ کے کمرے سے باہر نکل گیا اور روبینہ یہ سوچنے لگی کہ کیا اب اس کا اپنے بیٹے کی چیزوں پر، پیسوں پر کوئی حق نہیں؟ بہرحال وسیم نے اب ماں کی طرف توجہ دینی بالکل چھوڑ دی تھی۔ ہفتے گزر جاتے لیکن وہ روبینہ کے کمرے میں جھانک کر نہیں دیکھتا تھا۔ ملازم تھے لیکن روبینہ کا کوئی کام نہیں کرتے تھے۔ وہ اپنے کپڑے تک خود دھوتی تھی اور اپنا کھانا بھی خود بناتی تھی، کیونکہ رباب ملازمین سے کہہ چکی تھی کہ اس بڑھیا کا کوئی بھی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ملازمین بھی اس کی عزت نہیں کرتے تھے۔ اس نے وسیم سے شکایت بھی نہیں کی کیونکہ کوئی فائدہ ہی نہیں تھا، کیونکہ وہ آج کل اپنی بیوی کی زبان ہی بول رہا تھا۔ بڑے باپ کی بیٹی تھی، اس لیے اخلاق اسے چھو کر نہیں گزرا تھا، نہ ہی بڑوں سے بات کرنے کی تمیز تھی۔ اپنی دولت کا گھمنڈ تھا جو کہ اس میں بھی آ چکا تھا۔ جب بھی اس کے سسرال سے دعوت ہوتی تو اپنی ماں کو لے کر نہیں جاتا تھا۔ کہتا تھا کہ آپ میری بے عزتی کروا دیں گی، لوگوں کی مائیں پڑھی لکھی ہیں، آپ تو ان عورتوں کے ساتھ بیٹھ کر بات تک نہیں کر سکتی۔ روبینہ سن کر چپ ہو گئی۔ بیٹا شاید ضرورت سے زیادہ ہی بڑا ہو چکا تھا۔ معاشرے کا رنگ ڈھنگ اس پر کافی زیادہ چڑھ چکا تھا۔ اب روبینہ کو وہ قربانی یاد آتی تھی جب روبینہ نے اپنی ضروریات کو چھوڑ کر بیٹے کی خواہشات کو ترجیح دی تھی۔ ایک بار تو جیسے حد ہی ہو گئی تھی۔ رباب کی کچھ سہیلیوں نے آنا تھا۔ جب وسیم روبینہ کے کمرے میں آیا وہ اپنے کپڑے دھو رہی تھی۔ کہنے لگا، اماں آج رباب کی دوستیں آئیں گی اور خدا کے لیے اپنے کمرے میں رہیے گا، آپ کو باہر آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسے ہی بیچاری کی بے عزتی ہو جائے گی۔ اپنی اتنی اہانت اور حقارت دیکھ کر روبینہ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، اس لیے رات کو اپنے کپڑوں کی پوٹلی باندھی اور گھر سے نکل گئی۔ واپس اپنے گاؤں پہنچ گئی۔ اسے لگا تھا کہ شاید وسیم اسے لینے آئے گا، تب اسے کہے گی کہ اگر وہ لے کر جانا چاہتا ہے تو عزت سے رکھے۔ چند دن وہ زینب کے والدین کے گھر پر رہی تھی، لیکن وسیم نے پلٹ کر ماں کا پوچھا تک نہیں کہ وہ کہاں ہے اور کہاں نہیں۔ روبینہ کو بہت دکھ ہوا تھا، آنکھوں سے آنسو بہتے تھے، لیکن بیٹے کے لیے دل سے یہی دعا نکلتی تھی کہ وہ خوش رہے۔ وسیم کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی کیونکہ رباب کی فرمائشیں بہت زیادہ بڑھنے لگی تھیں، جنہیں پورا کرنے کے لیے اسے کئی گھنٹے تک کام کرنا پڑتا تھا۔ نیند کی خرابی کی وجہ سے اب وہ ڈپریشن کا مریض ہو گیا تھا، لیکن مرض تھا کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وسیم کو دوائیاں کھانے کے باوجود بھی نیند نہیں آتی تھی اور ڈاکٹر کہتا تھا کہ میرے خیال میں وسیم پاگل ہو جائے گا۔ اس کی بیماری بڑھنے لگی تو نوکری بھی چھوٹ گئی۔ وسیم کو ہسپتال میں ایڈمٹ کر لیا گیا۔ جب یہ خبر روبینہ تک پہنچی تو بھاگی دوڑی اپنے بیٹے کی خیریت پوچھنے کے لیے ہسپتال آئی تھی، لیکن بہو نے بیٹے سے ملنے نہیں دیا۔ رباب کہنے لگی کہ یہاں سے چلی جاؤ، ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے بڑی منتیں سماجتیں کیں کہ مجھے اپنے بیٹے سے ملنا ہے، لیکن رباب نے ملنے نہیں دیا۔ کہنے لگی کہ پہلے ہی وہ ڈپریشن کا مریض ہے، تمہیں روتا دیکھ کر اور بھی زیادہ پریشان ہوگا۔ روبینہ واپس چلی گئی، بیٹے کے لیے دعائیں مانگتی رہی۔ وسیم کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی تو ڈاکٹر نے بھی گھر جانے کا مشورہ دے دیا۔ وہ گھر پر رہنے لگا۔ ساری جمع پونجی ختم ہو چکی تھی، یہاں تک کہ گھر بکنے کی نوبت آنے لگی تو بیوی بھی اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ کہنے لگی کہ میں تم جیسے کنگلے کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی۔ رباب نے اسے طلاق لے لی تھی۔ وسیم کی اور بھی طبیعت زیادہ بگڑ گئی تھی، اس لیے واپس اپنے گاؤں چلا گیا۔ اپنی ماں کو ڈھونڈنے لگا، جانتا تھا کہ ایک واحد ماں ہی ہے جو اسے ٹھکرائے گی نہیں بلکہ سینے سے لگا لے گی۔ وہ چاہتا تھا کہ ماں سے معافی مانگ لے، لیکن روبینہ اسے کہیں نظر نہیں آئی۔ پورے گاؤں والوں سے پوچھ چکا تھا لیکن کوئی بھی اسے کچھ نہیں بتا رہا تھا۔ وسیم کو زینب کے گھر کے پاس ایک بوڑھی عورت نظر آئی تھی۔ اب اس کے ساتھ روبینہ بھی تھی۔ وہ اپنے آپ کو گھسیٹتے ہوئے وہاں تک پہنچا تھا کہ روبینہ کی نظر بیٹے پر پڑی تو تڑپ کر رہ گئی۔ فوراً سے اس کے پاس آئی، اس کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ وسیم کہنے لگا، ماں مجھے معاف کر دو، میں نے آپ کے ساتھ ٹھیک نہیں کیا۔ وسیم زینب کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کا شوہر اس کے ساتھ کھڑا تھا اور لگ رہا تھا کہ جیسے وہ بڑے امیر گھر میں گئی تھی۔ بڑی سی گاڑی تھی لیکن تکبر نہیں تھا۔ روبینہ کہنے لگی، میں نے تمہیں معاف کیا، میں تو تمہارے لیے ایسا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ وسیم کہنے لگا، میرے ساتھ چلیں، ہم چھوٹا سا گھر لیں گے، ماں بیٹا اس میں رہیں گے۔ لیکن روبینہ کہنے لگی، نہیں بیٹا، میں اب تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، تمہاری بیوی کو برداشت نہیں کہ میں تمہارے گھر رہوں۔ زینب میری بہت خدمت کرتی ہے، اس کا شوہر بہت اچھا ہے۔ وسیم کہنے لگا کہ میرے ساتھ چلیں۔ وہ جان چکا تھا کہ ماں کو ناراض کرنے سے اسے کہیں بھی کامیابی نہیں ملے گی،
نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔